अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। इस वक़्त पाकिस्तान में 14 सितंबर और 15 सितंबर की दरमियानी रात है। चंद घंटों में 15 सितंबर के दिन संडे के दिन का आगाज़ होगा। 14 सितंबर पाकिस्तान की सियासी, आइनी और कानूनी तारीख़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था और जो दिन शुरू हो रहा है, ये भी मुझे ख़तरा है कि बहुत ही मारका अंगेज़ और बहुत ही दिलचस्प और बड़ा अहम किस्म का दिन होगा। 14 सितंबर 2024 के दिन की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, उसमें कोई शुबा ही नहीं है, उसपे कोई मुकाबला ही नहीं है। वो डंडा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्लैरिफ़िकेशन पे रिज़र्व सीट जो क्लैरिफ़िकेशन ईसीपी ने माँगी हुई थी खुद से, 12 जुलाई 2024 के फैसले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट्स के हवाले से इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डंडा दिया है, जो ऑर्डर दिया है उन्होंने ईसीपी को, वो दर हकीकत उसकी एप्लीकेशन सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे नहीं होती। उन्होंने एक दीवार चुन दी है बज़ाहिरन। आइनी कानूनी एतबार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शरीफ जरदारी माफिया और उनके हमायतियों के रास्ते में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन क्या वो इस दीवार को मान रहे हैं? उनका इस पे अब तक क्या रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है? ये दोनों चीज़ें बहुत तफ़सील में और इससे बहुत से इश्यूज़ जो हैं आइनी, कानूनी, पॉलिटिकल जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मौलाना फज़ल रहमान के दिलो-दिमाग पे क्या बीत रही है, वो क्या सोच रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो ताकतवर शख्सियत है, उसके सिग्नल का कहीं ज़राए इब्लाग में ज़िक्र नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पे मैं बात करूँगा। इसके अलावा इमरान खान ने एक बार फिर मासूम खान स्ट्रोक इमरान खान ने अडयाला जेल में अखबारी रिपोर्टर से बात की और वहाँ पर कम से कम 2 इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें एज़ यूजुअल उसकी टांग जो है तोड़ी जा रही है। एक का ताल्लुक राना सनाउल्लाह साहब की एएनएफ के हाथ गिरफ्तारी से है और दूसरा जो है वो पार्लियामेंट्री लॉजेस से जब 2 मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई थी जेयूएफ की मार्च 2022 में, उस हवाले से। तो मैं उससे भी थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन दूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इमरान खान को बहुत ज़्यादा गलत कोट किया जा रहा है और गलत तरीके से उन्हें प्रेज़ेंट किया जा रहा है। उनकी बात की टाँगें जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नोटिफ़िकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, इसे शेयर करने की कोशिश करें। इसकी डिबेट में और इसके कमेंट्स में ज़रूर हिस्सा लें और आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है और आपने देखा कि अक्सर मैं कमेंट्स जो हैं उस पे किसी न किसी किस्म का रिएक्शन ज़रूर देता हूँ। अब चलते हैं हम इन डेवलपमेंट्स की तरफ एक-एक करके। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की तरफ जिसको उस ऑर्डर की तरफ जिसके बारे में मैंने शुरू से माना कि आज के दिन की 14 सितंबर के दिन की सबसे ज़्यादा बिलाशुबा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर था जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया उन्हीं की क्लैरिफिकेशन के जवाब में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स के हवाले से जो 41 मेंबरान हैं उनके नोटिफिकेशन को आप इशू करें और वो इप्सो फैक्टो सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई 2024 का फैसला है उसके बाद से वो तमाम तर कानूनी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर उसके मेंबर्स हैं और इस पे किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं पाई जाती। अब आप सारे दिन में इस हवाले से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कमेंट्री सुन चुके हैं और आप सारे ही खुद इस हवाले से बड़े अवेयर हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा जो अब तक आपके सामने डिस्कस नहीं हुई। लेकिन पहले हम इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं कि 12 जुलाई 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुमकिन तो नहीं था कि वो इस फैसले को मानने से इनकार करते, ताहम उन्होंने एक उसका बहाना और एक तरीका ढूंढा। तरीका उन्होंने ये ढूंढा, एक मीटिंग की, मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि 39 मेंबरान 80 मेंबरान टोटल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, जिनको मेंबरशिप उस वक्त तक नहीं मिली थी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो 39 हैं, 39 हैं, उन्होंने तो अपने आप को जाहिर किया था या अपने गोशवारों के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने अपने आप को पीटीआई ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था, पीटीआई डिक्लेयर कर रखा था। लेकिन जो बाकी एक तो उनको तो हमने उनके तो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिए सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद, एक मीटिंग करने के बाद। लेकिन 41 इसमें से ऐसे हैं 41 जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस वक्त शो किया था। और हमें बड़ी कन्फ्यूजन है कि हम इनका क्या करें और हम किससे बात करें। और फिर एक दूसरा उन्होंने बहाना ये ढूंढा
کہ اس میں سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن لے لیتے ہیں. اور کلیریفیکیشن کیوں لیتے ہیں سپریم کورٹ سے؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ان سے ایفیڈیوٹ قبول کریں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان 41 لوگوں کے آپ نوٹرائز ایفیڈیوٹ لیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور 15 دن کے اندر اندر ان کی نوٹیفیکیشن ایشو کریں. بہانہ یہ بنایا الیکشن کمیشن کی طرف سے، بہانہ بھی سننے دیکھیں کس قسم کا بہانہ یہ بنایا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا تو اس وقت کوئی قانونی ڈھانچہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ان کا کوئی چیئرمین اور ایسا رسپانسبل بندہ ہے ہی نہیں جس سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کورسپونڈ کر سکے، کمیونیکیٹ کر سکے. چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں ان کی قانونی، لیگل اور ان کی ڈیجور پوزیشن کو ماننے سے انکار کر دیا. اب سپریم کورٹ پاکستان سے یہ کلیریفیکیشن مانگنے کے لیے گئے، جو پیورلی ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس تھا. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے، اینڈ دس از پریسائزلی جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک 4 پیج کی اس پہ ججمنٹ آئی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دفتن اوپر سے ان کے لینڈ کر گئی ہے. یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور شریف زرداری مافیا کے نیچے سے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پل دا رگ انڈر دا فیٹ، یعنی ان کے پاؤں سے نیچے سے زمین جو ہے وہ نکال دی ہے. بیکاز اس سٹیج کے اوپر جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کو کنٹرول کرنے کا پورا پلان بنا چکے ہوئے تھے، اس وقت کے فیصلہ ایک بجلی کی طرح ان کے اوپر آ کے گرا ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک وہ اس کو مان نہیں رہے ہیں. سپریم کورٹ کے اس آرڈر میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو کلیریفیکیشن مانگی ہے یہ بکواس ہے، یہ بہتان ہے، یہ صرف اور صرف ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہے. یہ کامن سینس سے بھی بات بالکل نظر آتی ہے کہ یہ پیورلی ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر تھا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز ایک فعال پولیٹیکل مشین اور آرگنائزیشن ہے، جس کی نیشنل اسمبلی کے اندر اور پروونشل اسمبلی دونوں میں اس کی پریزنس ہے. اور اس کا جو ڈیفیکٹو چیئرمین ہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان ہے، جس نے خود آپ کو بہت سے لیٹر لکھے ہیں. آپ ادروائز اس سے کورسپونڈنس بھی کرتے ہیں، آپ اس کی حیثیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ نے صرف ایک ڈیلنگ ٹیکٹک کیا ہے، اور فوری طور پہ امیجیٹلی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، ان ریزرو سیٹس کی نوٹیفیکیشن کریں. آرڈر یہ بھی کہتا ہے کہ اپسو فیکٹو جب یہ ڈیسیجن آیا تھا سپریم کورٹ کا 12 جولائی 2024 کو، تو یہ تمام ممبران جو 41 کے 41 سے پورے 80 جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ایگزسٹ ہیں، یہ مان لیے گئے ہیں، اور یہ نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے اندر ہیں، اور آپ نے صرف اس کا نوٹیفیکیشن امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ڈیفینیٹلی طور پہ کانسیکوینسز ہوں گے. یاد رہے کہ چند ہفتے پہلے سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب، جو اس میں میجورٹی ڈیسیجن لکھنے والوں میں ہیں، انہوں نے اپنی آبزرویشن اور کامنٹ بھی کہیں پر دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ کوئی ایڈوائزری اوپینین نہیں ہے الیکشن کمیشن کے لیے، کہ مشورہ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ سوچیں کہ اب ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. یہ آرڈرز ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہوتا ہے. تو آج کا جو 4 پیج کا آرڈر ہے وہ اس کو سولیڈیفائی کرتا ہے، اس کو ری انفورس کرتا ہے. لیکن اب اس کے بارے میں اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو 4 پیج کا 14 ستمبر 2024 کا ڈیسیجن ہے، یہ بڑا خوبصورت ڈیسیجن ہے، یہ بڑا لیگلی ساؤنڈ ڈیسیجن ہے، بڑا واٹر ٹائٹ ڈیسیجن ہے، اور یہ ایک ایسا اسپیکنگ ڈیسیجن ہے جو اپنے آپ کو خود سے ایکسپلین کرتا ہے. فار انسٹنس، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کنفیوژن بچانے کی کوشش کی ہے بٹوین بیرسٹر گوہر علی خان، پاکستان تحریک انصاف، وہاں پہ سپریم کورٹ نے ایکسپلین کیا ہے اپنے 4 پیج کے اس ڈیسیجن کے اندر کہ جب کوئی جورسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی ایسی پرسنالٹی جس کو آپ لیگلی ڈیفائن کرتے ہیں، جو نیچرل ہیومن پرسنالٹی نہیں ہوتی بلکہ ایک لیگلی سنتھسائز یہ کریٹڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جیسے LLCs ہوتی ہیں، جیسے کمپنیز ہوتی ہیں، پبلک لمیٹڈ ہوں یا پرائیویٹ لمیٹڈ ہوں. تو وہ جو لیگل جورسٹک پرسنالٹی ہے، ہمیشہ اس کے پیچھے نیچرل پرسنز ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جورسٹک پرسنالٹی جو ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف جو اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں کوئی انسان جو ہے نیچرل پرسن نظر نہیں آ رہا. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مانا ہوا کنونشنل پرنسپل ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان کے پاس جو ٹائٹل ہے اس کی ڈیجور ہونے میں، یعنی ڈیفیکٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقتاً ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ایک میٹر آف فیکٹ ہے، جیسے کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے یا ایک آرمی کا جنرل قبضہ کر لیتا ہے کہیں پہ، تو وہ ایک ڈیفیکٹو سچویشن ہوتی ہے کہ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اس کی لیگل سچویشن جو ہے وہ کنٹیسٹڈ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب لیگل پوزیشن کنٹیسٹڈ بھی ہوتی ہے، ڈیجور نہ بھی ہو، تو بھی تو ظاہر ہے کہ سارے کے سارے نظام کو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کورسپونڈ کرنا پڑتا ہے. آپ اس کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے بیکاز وہ ایگزسٹ کرتا ہے. میں اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں گا کہ امریکہ میں جتنے بھی پاکستانی میں نے دیکھا ہے فزیشین ہے، وہ سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں. ہر پاکستانی کی اپنی ایک یا 2 یا 3 LLCs ہیں، کئی لوگوں کے پاس ایس کارپوریشن بھی ہیں. جب ایک LLC بھی آپ کو کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ چھوٹی کمپنی میں ایشو کرتی ہے، تو وہ اس ڈیبٹ کارڈ اور جو آپ کا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے
اس میں وہ نیچرل پرسن کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. صرف آپ اپنے جورسٹک کی لیگل پرسنالٹی کو ڈیفائن کر کے کریڈٹ نہیں لے سکتے, ڈیبٹ کی فیسلٹی پیدا نہیں کر سکتے, ایسٹس نہیں خرید سکتے. نیچرل پرسن بھی وہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, لمیٹڈ لائبلٹی کے ایشوز الگ سے ہیں, لیکن نیچرل پرسن آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. میں نے تو ایسے ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ دیکھے ہیں جن میں نیچرل پرسن کا نام جو ہے وہ لیگلی ڈیفائنڈ جورسٹک جو لیگل اینٹی ہے یعنی LLC ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو سپریم کورٹ پاکستان نے بہت ہی خوبصورت یہ ڈیسیجن لکھا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ آج کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ تھی. پاکستان کے تمام ذرائع ابلاغ, انگریزی اردو کے اخبارات نے اسے ڈسکس کیا, اور میں نے کئی کو, میں کہتا ہوں کہ 4-5 کو میں نے بہت ہی ڈیٹیل سے لائن بائی لائن پڑھا ہے. سب سے خوبصورت جو اس کے اوپر رپورٹنگ کی ہے وہ ڈان کے کورسپونڈنٹ نے کی ہے, جن کا نام ہے عبداللہ مومند. میں نہیں جانتا وہ کون ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا, نام بھی میرے ذہن میں نہیں تھا پہلے, لیکن خوبصورت کی کمال انہوں نے رپورٹنگ کی ہے. انفارمیٹیو ہے, ڈیٹیل ہے, اس میں بہت سبسٹینٹیو طریقے سے انہوں نے تمام چیزوں کو دیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ بھی دیا ہے, اور شاندار انہوں نے انگریزی لکھی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی. اور اس کا عنوان جو ہے وہ سم تھنگ لائک اس طرح سے ہے, سپریم کورٹ ریبیوکس دی مسکنسیوڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریکویسٹ اینڈ آرڈرز امیڈیٹ امپلیمنٹیشن آف دی ریزرو سیٹس کے ڈیسیجن میں. تو اگر آپ مطلب پڑھنا چاہتے ہیں, انجوائے کرنا چاہتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ پڑھ کے چیزوں کو سمجھتے ہیں, میں کہوں گا کہ آپ ضرور اس اسٹوری کو پڑھیں. یو ول ریلی انجوائے ریڈنگ دیٹ اسٹوری. ایک اور چیز آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا, کسی اور ویلاگ میں شاید کسی نے اس کا ذکر نہ کیا ہو. پاکستان کے اخبارات میں آج کے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد آپ کو 1-2 جملے ملیں گے کہ یہاں پر حکومت اور جوڈیشری کے درمیان میں بڑی ٹینشن ڈیولپ کر گئی ہے. لگتا ہے کہ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان میں ایک میچ پڑ گیا ہے. دس از اے کانٹیسٹ بٹوین دی جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ. یہ ٹوٹلی ایک سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ بہت سطحی قسم کا کامنٹ ہے. اصل حقیقت بہت گمبھیر ہے, کمپلیکس ہے, اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے. یہاں پاکستان کی ریاست کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ ایٹ کوسچن ہے. پوچھیں کیوں؟ پاکستان کے جو ریاستی ڈھانچہ ہے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا, اس میں 3 حصے ہیں ریاست کے. ایک حصہ اس کا ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ ہے, جیسے کہ حکومت ہوتی ہے جس کے نیچے فوج, جس کا ایک ماتحت ادارہ یا ڈپارٹمنٹ ہے. دوسرا لیجسلیچر ہے جس میں نیشنل اسمبلی ہے اور اس پہ سینٹ ہے. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے اور اس کے قانون بنائے جو کہیں گے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس پہ عمل درآمد کرنا ہے ایگزیکٹو نے. اور اگر کسی قانون کے بارے میں یا کسی ایکشن کے بارے میں, لیجسلیچر کی کسی ایکشن کی نیت کے بارے میں یا ایگزیکٹو کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں, تو پھر کنٹیسٹڈ پارٹی, چیلنج کرنے والی پارٹی یا پلینٹف جو ہے وہ لے کے اسے جاتا ہے عدلیہ کے پاس, جس کی ایپیکس کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان. یہاں تو یہ ڈھانچہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایگزیکٹو کے ایک ڈپارٹمنٹ نے, جو اتنی بڑی ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہے یعنی افواج اور آرمی چیف, اس نے ایک پارلیمنٹ الیکشن کے ذریعے, ایک فیک جعلی لوٹڈ الیکشن کے ذریعے ایک متنازع قسم کی پارلیمنٹ کھڑی کی ہوئی ہے. اور اس متنازع پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کا مسئلہ گیا ہے جوڈیشری کے پاس, اور جوڈیشری کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے سے بچنے کے لیے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے بچنے کے لیے یہ سارا کا سارا ڈرامہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لیتے ہیں, جس کی مزید تفصیلات میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ عشائیوں کے اندر اور ڈنرز میں انہوں نے کیا بتایا ہے ڈار صاحب نے, اگر یہ اس میں سنڈے کے دن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھیے پاکستان کی ریاست کا تمام تر جو ڈھانچہ ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز ختم ہو جاتا ہے, اور آپ پھر ایک ڈکلیئرڈ مارشل لا کی تقریباً سچویشن کے اندر آپ چلے جاتے ہیں. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھا تھا, کہ کلیریفیکیشن مانگی تھی سپریم کورٹ پاکستان سے, اسی کے درمیان میں یہ ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک تھا, جیسا کہ آج سپریم کورٹ پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن اسی ٹائم پیریڈ کے درمیان میں پولیس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر پہ حملہ کیا گیا. جس طرح سے جھوٹ بولنے میں تو جھوٹ تو پانی کی طرح یہاں بولا جاتا ہے. ایکسکیوز یہ تھا کہ وہاں پر ایک سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی, ریاست پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے, اس کا ریکارڈ تھا وغیرہ, لینا تھا, ان کو پکڑنا تھا, روف حسن کو پکڑ لیا. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ وہاں سے وہ ایفیڈیوٹ چوری کرنے کے لیے گئے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ان 41 ممبران کے وہاں پہ موجود تھے, جو اس وقت تک جمع نہیں ہوئے تھے. تاہم یہ تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد بھی وہ ایفیڈیوٹ کمپلیٹ کیے, اور وہ سارے کے سارے ایفیڈیوٹ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع بھی کروائے, اور انہوں نے ایک اپنا بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایفیڈیوٹ دیا کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تکمیل جو ہے وہ مکمل کر دی ہے. سو میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کا سارا جھگڑا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 12 جولائی 2024 کا جو سپریم کورٹ کا ریزرو سیٹس کے حوالے سے فیصلہ ہے, وومن سیٹس اور مائنورٹیز کا, اسی کو ناکام بنانے, نہ امپلیمنٹ کرنے کے
کی خاطر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور اس وقت یہ ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ ایک دھاگے کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ یہ ساری جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ افواج پاکستان ان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ شاید وہ اس کو اپنی ڈیسپریشن میں یا غصے میں اس اسٹیج کے اوپر سمجھ نہیں رہے، بیکاز یہ جو ڈھانچہ ہے شریف زرداری رجیم کا، یہ اس 85-90 برس کے بوڑھے آدمی کی طرح ہے جو ہر فزیشین جانتا ہے کہ انٹینسو کیئر یونٹ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے گردے بھی فیل ہو گئے ہیں، اس کا ہارٹ بھی فیل ہو رہا ہے، اس کا برین بھی کام نہیں کر رہا ہے، اس کے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم کام نہیں کر رہا، اور آپ کبھی ایک تجربہ کرتے ہیں، کبھی دوسرا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کبھی تیسرا ٹیکہ لگاتے ہیں، کبھی کوئی پروسیجر کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی آپ چیز کرتے ہیں تو اس کے اور نتائج جو کانسیکوینسز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو آلموسٹ ایک مردہ انسان ہوتا ہے جو بالکل جا چکا ہوتا ہے، اسے آپ بچا نہیں سکتے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سٹیج کے اوپر شریف زرداری رجیم کو کسی بھی ٹانکے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ مجھے بڑی امید ہے کہ شاید جی ایچ کیو کے اندر اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہو۔ اس چیز کے اوپر آئیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 4 پیج کا ڈیسیجن ہے الیکشن کمیشن کے نام، اس کی امیڈیٹ لیگل امپلیکیشن شریف زرداری مافیا کے لیے کیا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ لانا چاہتے تھے۔ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئینی اور لیگل امپلیکیشن یہ ہے کہ شریف زرداری کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج لانا چاہتے تھے، دیٹ از ناؤ اسٹینڈز ڈیڈ اینڈ ٹریکس، اس کی تمام قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ پوچھیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک ہاؤس جس کی نیومیریکل اسٹرینتھ اصل میں 336 ہوتی ہے، 336، اس میں انہیں کم از کم 234 لوگ چاہیے تھے 2/3 پورے کرنے کے لیے، تاکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج لا سکیں، ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل پیکج ماشاءاللہ جس کا ابھی تک ڈرافٹ جو ہے وہ انہوں نے کسی بھی پارٹی، کسی بھی میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کیا، صرف زبانی بتا رہے ہیں، جس کی تفصیلات میں ابھی آپ سے مزید شیئر کرتا ہوں، لیکن ان رائٹنگ بلیک اینڈ فارم میں انہوں نے کسی کے ساتھ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج ابھی رکھا نہیں، لیکن ان کو نمبر چاہیے تھے، یہ کہتے رہے ویسے عرفان صدیقی صاحب اور لوگ کے نمبر ہمارے پورے ہیں، بہت سے آصف خواجہ آصف وغیرہ، لیکن جو ساری سمجھ آتی ہے کہ نمبر ان کے پورے نہیں ہیں، اس میں 8 کی کمی ہے، اسی لیے یہ گھنٹے کے بعد ان کے ڈیلیگیشن جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی جو بلوچستان نیشنل پارٹی BNP ہے ان کے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، کچھ لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، کسی کو پیسے لگا رہے ہیں، تو نمبر ان کے پورے نہیں۔ ریلائنس ان کی ساری یہ تھی کہ جو 41 پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں جن کو نوٹیفائی نہیں کیا الیکشن کمیشن پاکستان نے ایز ممبر آف PTI، ان میں سے ہم کچھ لوگوں کو توڑ لیں گے، اسی کی وجہ سے یہ اغوا بھی کر رہے ہیں، جائیدادوں کے مسئلے بھی کھڑے کر رہے ہیں، پیسے بھی لگا رہے ہیں، لائسنس پرمٹ ہر چیز آفر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 4 پیج کا ڈیسیجن اور آرڈر ہے، اس نے اس لیے ان کی مٹی پلید کر دی ہے اور ان کی بیبے مار دی ہے، بیکاز وہ ڈیسیجن کی امپلیکیشن یہ ہے کہ یہ 41 کے 41 ممبران جو ہیں، یہ تو اپسو فیکٹو جب 12 جولائی 2024 کا ڈیسیجن آیا، اس کے بعد سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیگلی بونافائڈی ایکسیپٹڈ ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے اندر، اور اب ان کے اوپر مئی 2022 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور 63(1) وغیرہ جو ہے وہ اپلائی ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی گن پوائنٹ کے اوپر بھی دوسری طرف ووٹ ڈال دیتا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے اگینسٹ دی ڈسپلن اینڈ دی ڈائریکٹیو اینڈ پرمیشن آف دی پاکستان تحریک انصاف، تو اس کا یہ ووٹ ایز پر دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ آف مئی 2022 کا جو ججمنٹ ہے، وہ جب پنجاب کے سلسلے میں دیا تھا اس وقت عمر عطا بندیال کی کورٹ نے، تو وہ جو اس کا ووٹ ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا، اسے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی رکنیت بھی چلی جائے گی۔ اب اس میں شنید یہ ہے، جو خبر یہ ہے کہ اب شریف زرداری مافیا نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات یہ ڈرافٹنگ کر کے کل جو کانسٹیٹیوشنل پیکج لانا چاہتے ہیں اس میں یہ مئی 2022 کے فیصلے کو بھی اڑائیں گے، اور یہ 63(1) جو ہے 63(1) جو ہے آئین کا آرٹیکل ہے اس میں بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو چند لمحے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریف زرداری رجیم اس 85-90 برس کے بابے کی طرح ہیں جس کے سسٹم فیل ہو رہے ہیں، اس کا کڈنی، اس کا برین، اس کا لنگ، اس کا لیور سب فیل ہو رہے ہیں، اور اس وقت ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بچوں کو بلا لو، شاید اس سے اس کو کوئی امید ہو جائے، کوئی اس کو اسٹیرائڈ لگاؤ، کوئی پروسیجر کر دو، کوئی خوبصورت سی سب سے سیکسی نرس بلائیں ہاسپٹل کی ICU میں، شاید اس کو کوئی جان آ جائے، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ ورک نہیں کرتی۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ جس قسم کے ڈیسپریٹ میئر کر رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی اسے بہت دیر تک کے لیے سسٹین جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ میں ایک جملے میں ایکسپلین کر دوں کہ اب تک پاکستان PMLN جو ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کا سپریم کورٹ کے اس آج کے آرڈر پہ ریئیکشن رد عمل ہے کیا؟ PMLN کے لوگوں کا مختلف TV پروگرام میں کہنا یہ ہے کہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں گے، ابھی تک ان کا آفیشیل جواب یہی ہے، اور سب سے جو سمپٹومیٹک یا سمبولک ہے ان کی مینٹالٹی یا تھنکنگ کو جو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، جو جیو نیوز کے ایک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، غالباً نیا پاکستان، وہاں ان سے سوال پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو لائیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، پھر سپریم کورٹ کا آرڈر پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آرڈر جب تک ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، نوٹیفائی نہیں کرتا، تو ہم
ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں. دس از واٹ بیسکلی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مانتے نہیں ہیں, لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. ہمارے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ راجہ سکندر سلطان صاحب کا الیکشن کمیشن ہے جو در حقیقت ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے. اب الیکشن کمیشن کا کیا رسپانس ہے؟ ان کی خبر یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ مانا ہی نہیں ہے کہ وہ ہم کمیونیکیٹ کرتے رہے, ہم لیٹرز ہمیں ملتے رہے, ہم بات کرتے رہے, بیرسٹر گوہر ہمارے پاس آتے رہے, لیکن ہم نے کبھی مانا ہی یہ نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. اور ہم اب انہوں نے ایک میٹنگ کال کر لی ہے سنڈے کے دن, تو سنڈے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا, اس کے بعد وہ اس کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. 14 ستمبر کو ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسلام آباد کی دلہا کی طرح سب سے جو امپورٹنٹ شخصیت تھے, ویل سارٹ آؤٹ, وہ مولانا فضل الرحمان تھے جن کے پاس ملاقاتیوں کا تانتا بندہ رہا, کیونکہ مولانا کے ہاتھ میں ہی وہ جن ہے جس نے ڈیلیور کرنا ہے. سب سے پہلے شام سے ان سے ملاقات کی فارم 47 کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب نکلے تو چند منٹوں کے بعد وہاں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب پہنچے, along with دی لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب. یہ بیٹھے ابھی وہاں پہ مولانا کو کنونس کر ہی رہے تھے کہ آپ ہمارے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج میں ہمیں سپورٹ کریں, کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم پہنچی جس میں بیرسٹر گوہر علی خان تھے, ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب تھے, ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب تھے, ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے. اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر اندر حکومتی ٹیم بیٹھی ہے, یعنی محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ بیٹھے ہیں, تو پھر یہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے. لیکن یہ ایک میچنگ دونوں ٹائم کی ہوئی. اس کے بعد یہ ٹیم واپس پہنچی. اب محسن نقوی صاحب وغیرہ جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مولانا نے ہمیں کوئی ایشورنسز دی ہیں, یہ انہوں نے اعلان نہیں کیا. گو کہ اس سے پہلے وہ اعلان کر چکے تھے کہ مولانا ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے کو, تھرسڈے کو وہ کہہ چکے تھے, لیکن مولانا کی پوزیشن مسلسل تبدیل ہو رہی ہے, مولانا بینگ مولانا ایز یو فلی نو. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے 4 ممبر کی, جس کا میں نے ذکر کیا, یہ دوبارہ مولانا کے پاس پہنچی. اور مولانا سے میٹنگ کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے یہ دعویٰ کر دیا, انہوں نے کہا کہ مولانا کے ساتھ ان کے مذاکرات بہت ہی زبردست اور کامیاب ہوئے ہیں, اور بہت جلدی قوم جو ہے وہ ایک اچھی خبر سنے گی. ہم قوم کو بہت زیادہ آپٹیمسٹک یا امید افزا نہیں ہونا چاہیے, بیکاز مولانا فضل الرحمان ماشاء اللہ از مولانا فضل الرحمان. بیکاز جب پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم وہاں سے نکلی ہے اور اپنا اعلان بھی کر بیٹھی ہے, اس کے بعد رات گئے وہاں پر پہنچے بلاول زرداری بھٹو, اور بلاول زرداری اب کیا ان کے لیے میسج یا پیغام یا تحفہ لے کے آئے ہیں یہ کلیئر نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مولانا یہاں پہ اپنے آپ کو ظاہر کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مولانا کی بہت سی ایسی ضروریات ہیں جس میں زیادہ چیزوں کی جو ڈیلیوری ہے وہ تو انہیں بہرحال وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے. اس میں خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر مان جائے اور فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہٹا کے مولانا کا بندہ وہاں گورنر لگایا جائے. یہ بھی بات ہے کہ وہاں مولانا کی بعد میں وہاں پر کوئی گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے, یعنی مولانا وہاں پہ حکومت کریں. بلوچستان کے حوالے سے بھی اس قسم کی ڈیل ان کو آفر کی جا رہی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ان کو آفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ان کو کیا آفر کر سکتی ہے, اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ مولانا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت اور ان کی جو پوری بیلٹ ہے وہاں پر اتنا ایک شعور پیدا ہو چکا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ پیدا ہو چکا ہے, لیکن کم از کم تحریک انصاف کے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا ایک شعور پیدا ہو چکا ہے کہ مولانا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. میں کنونس نہیں ہوں کہ اس پوری جو بیلٹ ہے ٹرائبل ایریا کی, اس میں اتنی زیادہ شعوری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوگی. آپ لوگوں کے کامنٹس کا میں اس حوالے سے بہت زیادہ انتظار کروں گا. اب 14 ستمبر ہی کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ عشائیہ یہ ڈنر بھی دیا. اس ڈنر کے اندر شرکت کی پی ایم ایل این کی تو لوگوں نے کی ہی, اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی نے, پاکستان ایم کیو ایم, پاکستان جو ہے ایم کیو ایم, انہوں نے شرکت کی, اور نیشنل پارٹی نے اس کے اندر شرکت کی. اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے, اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی ایف کے لوگ نہیں تھے, اس میں جے یو آئی پی جو ہیں اس کے لوگ نہیں تھے. اور یہاں پر جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, فارن منسٹر جناب سمدھی صاحب جو ہیں, اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ان لوگوں کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اندر جو ایک چیز ہے, بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں, میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن ہم اب ایک کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کے ڈھانچے کے اندر ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں جیسے ترکی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا اتنی بڑا ایک یعنی فیصلہ ہے کہ اس کے لیے اگر مہینوں نہیں تو برسوں, اگر برسوں نہیں تو کم از کم مہینوں تک اس کے لیے ڈرافٹنگ ہوتی ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے, ڈرافٹ نان پیپرز ایکسچینج ہوتے ہیں, اخبارات میں بحث ہوتی ہے, لیگل کمیونٹی, سول سوسائٹی, بار ایسوسیشنز کے دوران بحث ہوتی ہے, اس کا پورا ٹھوک بجا کے آپ اس کا ڈھانچہ بناتے ہیں. یہاں تو وہ پھر میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک آئی سی یو میں پیشنٹ پڑا ہوا ہے, اور کبھی آپ اس کو اسٹیرائڈ لگا رہے ہیں, کبھی آپ اس کی کوئی سرجری کر رہے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے, تو آپ درمیان میں انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ, یعنی سنڈے کے دن میں کھڑے کھڑے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ڈرافٹ بھی وہاں پہ رکھنے والے ہیں.
اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کے دن میں جو نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا 3 بجے، وہ برخاست ہو گیا، اس کو ڈیلے کر دیا گیا بیکاز ان کا ڈرافٹ ہی تیار نہیں تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ پہ مزید کام ہو رہا ہے، یعنی آپ اندر بھی پرابلم دیکھیں کس قسم کا ہے کہ ڈرافٹنگ ہی ان کی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ تو اب کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے 11:30 بجے، اب جو دن شروع ہو رہا ہے سنڈے کو، اور اس میں اس جو ڈرافٹ رکھیں گے اس کو اپروو کریں گے، اور اس ڈرافٹ کو پھر یہ لے کر جائیں گے سینٹ کے سامنے۔ آج بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اس قانون کو پاس کروایا جا رہا ہے اس میں تمام پروسیجرل irregularities ہیں، اور یہ جو رولز آف بزنس ہیں اس کے خلاف ہے۔ رولز آف بزنس میں تو پرائیویٹ ممبر کا تو ہوتا ہے کہ 1 مہینہ وغیرہ، لیکن ایون گورنمنٹ کا منسٹری آف لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کو اسے کیبنٹ کے سامنے لانا ہوتا ہے، اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، پھر کیبنٹ اپروو کرتی ہے۔ تو وہ تو سب کچھ انہوں نے کیا نہیں، اب یہ کل ایسے ایسے کر کے پلک جھپکنے میں اس کو کیبنٹ سے اپروو کر کے سینٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اب تک کا معاملہ ہے۔ ابھی میں کچھ اور ڈیولپمنٹ عمران خان سے ریلیٹڈ کوئکلی 1 منٹ میں کور کر لوں کہ عمران خان جو ہیں اڈیالہ جیل میں، ان کے ساتھ ایک بار پھر اخباری رپورٹرز کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر پوائنٹڈلی ان سے کویسچن پوچھے گئے جو ظاہر ہے ان کو بھیجے گئے تھے رپورٹرز کو، اور وہ 2 چیزوں پہ کویسچن تو بہت سے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ 21 ستمبر کو ڈیفینیٹلی طور پہ لاہور کے اندر جو ہے ہماری ریلی ہوگی۔ ویسے یہ کلیئر نہیں ہے کہ ریلی کہاں پہ ہوگی، اس کی کوئی پرمیشن ہے کہ نہیں ہے، مینار پاکستان پہ ہوگی، کسی اور جگہ پہ ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود، ریسٹرکشنز کے باوجود 21 ستمبر کو لاہور کے اندر ہماری ریلی ہوگی۔ لیکن 2 چیزوں کا بہت زیادہ پتنگڑ بنایا گیا۔ ایک، عمران خان سے پوائنٹڈلی سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ تو پارلیمنٹ کی بڑی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اپنے زمانے کے اندر پارلیمنٹ کے اوپر پولیس آ گئی تھی، اس پہ اب اس میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میرے زمانے میں کبھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئی۔ ان کو کہا گیا کہ پارلیمنٹری لاجز کے اندر جو ہے پولیس چلی گئی تھی مارچ 2022 میں، اور وہاں سے مولانا صلاح الدین ایوبی جو ہیں JUF کے، اور ان کے ساتھ مولانا جمال الدین خان صاحب جو ہیں، ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب تمام اخبارات نے، تمام ٹیلی ویژن چینل کی جو آپ کی ماشاءاللہ ویب سائٹس ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ کسی کو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی، اجازت ہی نہیں ہے کہ 2 لائنیں یہ لکھ دیتے کہ مارچ 2022 میں مولانا صلاح الدین ایوبی اور جمال الدین افغانی، جو بھی جمال الدین صاحب تھے، ان کی گرفتاری کن سیٹس اور سرکمسٹانسز میں ہوئی تھی، جب یہ رجیم چینج آپریشن چل رہا تھا، اور مولانا فضل الرحمان کے وہ جو پیلے رنگ والے ڈنڈا برادر لوگ ہیں، وہ کچھ 30 کے 40 پارلیمنٹری لاجز کے اندر چھپائے گئے تھے۔ پارلیمنٹری لاجز کے اندر اس قسم کے ڈنڈا برادر لوگ جو ہیں، ان کو ویسے بھی آپ کسی کو بھی باہر لا کے ٹھہرا نہیں سکتے۔ پارلیمنٹری لاجز میں تو اگر میں ممبر نہیں ہوں پارلیمنٹ کا، اور میں نے پرمیشن ان رائٹنگ نہیں لی، تو کسی MNA کو، پارلیمنٹرین کو، مجھے بھی وہاں پہ رات کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، وہاں پہ کسی اپنے دوست یار کو۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے سارے رشتہ دار وہاں پہ بھرے ہوتے ہیں، لیکن ڈنڈا برادر لوگوں کو اندر چھپایا ہوا تھا انہوں نے، اور ان ڈنڈا برادر لوگوں کی تمام پریزنس پتہ تھی۔ 3-4 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا، جب اسلام آباد کی پولیس نے ایک لمیٹڈ آپریشن رات کو کیا ان ڈنڈا برادر لوگوں کو گرفتار کر کے وہاں سے نکالنے کے لیے۔ اس کنفیوژن اور میہم کے اندر یہ جو مولانا صلاح الدین ہیں اور جمال الدین صاحب ہیں، یہ مومنٹریلی ٹیمپرری طور پہ گرفتار ہو گئے، یہ کسٹڈی میں چلے گئے اس ریزسٹنس میں، اور جیسے ہی سچویشن کلیئر ہوئی تھی چند گھنٹوں میں، بغیر کسی پروسیس کے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کی کوئی فارمل اریسٹ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہیں ہوئی۔ دوسری چیز بڑی پوائنٹڈلی پوچھی گئی عمران خان سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تو لوگ کہتے ہیں، میں نے بھی کہا تھا ایک ویلاگ کے اندر، کہ رانا ثناء اللہ کے پاس سے تو کوئی اس کی گاڑی سے ہیروئن نہیں نکلی تھی، اور وہ کیس سارا فیک تھا جو آپ کی حکومت میں بنایا گیا اپنے ایک سیاسی دشمن کے خلاف۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے بلایا تھا جب یہ ہمارے سامنے کیس آیا، تو میں نے اینٹی نارکوٹک فورس ANF کے جو DG تھے، جو ایک سرونگ میجر جنرل ہوتے ہیں، ان کو میں نے بلایا تھا، انہوں نے کیبنٹ کو آ کے اس کے حوالے سے بریفنگ دی تھی۔ وہ ANF کا معاملہ بھی میں آپ کو کبھی بتاؤں گا ڈیٹیل سے، لیکن یہاں پر اس چیز کو اس طرح سے مکس کیا جا رہا ہے کہ ANF نے ڈیفینیٹلی طور پہ سارے فیکٹس کیبنٹ کے سامنے رکھے تھے، 2 چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ یہ کہتے ہیں، جن کو میں نے بھی کوٹ کیا تھا، کہ جب میں نے LA سے واپس آ کے کوٹ کیا تھا، وہ ریئلائزیشن اور انسائٹ بعد میں ڈیولپ ہوئی، جب یہ کیس چلا، اس کے حوالے سے بحث ہوئی، تب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ANF نے جو گاڑی کا کیس بنایا تھا رانا ثناء اللہ صاحب پہ، وہ حقائق پہ مبنی نہیں تھا، ان کی گاڑی سے کوئی ہیروئن نہیں نکلی۔ تاہم ANF کے سورسز سے بھی میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا، انہوں نے بھی مانا تھا آف دا ریکارڈ کہ گاڑی سے تو نہیں ملی، لیکن انہوں نے کچھ ایسی گرفتاریاں کی تھیں فیصل آباد آگے پیچھے لوگوں کی، جن سے ان کو یہ پتا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک ریکٹ جو ہے منشیات کا یا ہیروئن وغیرہ کا چلا رہے ہیں، جس کے سرغنہ وہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی گاڑی سے نہیں ملی تھی، کیس ان کے اوپر ڈالا گیا تھا۔ بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔ تھینک یو۔